नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान टाइम के खुसूसी प्रोग्राम के साथ, ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू रमज़ानुल मुबारक में आपके लिए कुछ ख़ास सौगातें लेकर आता है और हमारा ये रमज़ान टाइम प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर है। और ख़वातीन स्पेशल जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास हमारी उन तमाम बहनों के लिए है, उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि रमज़ानुल मुबारक में हमसे जुड़ना चाहती हैं। जी हाँ, हमारी तमाम अपनी बहनों से ये दरख्वास्त है कि अगर आप रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, किसी अपने को कोई पैगाम देना चाहती हैं, तो हमारा ये ख़ास प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ हस्ब मामूल यहाँ पर मौजूद रहेंगी एक इस्लामी स्कॉलर जिनसे हम रमज़ान और ख़ास तौर पर रोज़े और ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से इल्म की रोशनी जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। आपके अगर कोई शक शुबा है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, हम उन्हें जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें शुबा रहता है कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। तो बेहतर है कि आप हमें कॉल करिए। हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर, उनसे आप सवाल कर सकती हैं। और हस्ब मामूल आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए हमारे साथ एक नात ख्वां भी मौजूद रहती हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हम इस्तकबाल करना चाहेंगे हमारी दो खास मेहमान का। मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से इस्लामी स्कॉलर अतिया सिद्दीक़ा साहिबा। अतिया साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे साथ आप सबकी जानी पहचानी आपकी अजीज जीनत आलम भी मौजूद हैं, जिनसे हम नात की फरमाइश जो है वो आप पहुंचाएंगे उन तक। और जीनत से लगातार हम जो नात है वो सुनते रहे हैं। जीनत, आपका भी एक बार फिर से इस साल के रमज़ान टाइम के ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले हम इस्लामी स्कॉलर जो हैं उनसे हम बात करेंगे। रमज़ान के ताल्लुक़ से भी हम उनसे बात करेंगे, रोज़े के ताल्लुक़ से, और ख़वातीन के लिए यानी हम सब के लिए ये बाबरकत महीना कितनी अहमियत का हामिल है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे हमसे जीनत साहिबा, आपसे। तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन विरद तेरा, धड़कन धड़कन विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नग़मा है हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, बहुत ही मुबारक हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। बहुत खूब जीनत आलम साहिबा। और नाज़रीन, आप भी हमें दरख्वास्त कर सकती हैं
آپ ہمیں جو ہمارے نمبر آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان پر ہمیں کال کریے. صرف آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ اپنا سوال یا اپنی آواز بعد میں ہمارے جو دوسرے سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر آپ سن سکتی ہیں. یہ پروگرام موجود رہتا ہے. آپ کی بات ہماری عالمہ صاحبہ تک یا جو ہماری اسلامی اسکالر ہیں ان تک پہنچ جائے, نعت خواں صاحبہ تک پہنچ جائے, اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا. آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں وہ آپ بالکل ذہن میں بنا لیں. آپ ہم سے سوال کر سکتی ہیں, پوچھ سکتی ہیں. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ ضرور آپ ہمیں بتائیے گا. تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. عطیہ صدیقہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامی اسکالر ہیں, دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطیہ صاحبہ, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس سے ہم سبھی بخوبی واقف ہیں. خواتین کے لیے اس کی اہمیت کے تعلق سے اور روزہ کتنا اہم ہے خواتین کے لیے بھی, اس کے تعلق سے ہم پروگرام کی شروعات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہمیں یہاں پر بلایا ہے, اور اس چینل کا بھی کہ اس کے ذریعے سے جو یہ رمضان ٹائم اور خواتین اسپیشل جو آپ لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے جو آڈینس ہوتے ہیں, بہت سارے جو ایسے خواتین ہوتے ہیں جن تک اسلام کی تعلیمات براہ راست نہیں پہنچ پاتی ہیں یا پھر کہیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, اور اسلام کی اور خاص طور سے روزے کے تعلق سے جو باتیں ہیں, جو معلومات ہیں, ہم سب کو شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے ذریعے سے سب کو جوڑنے کے لیے. جیسے کہ الحمدللہ ہم سب اس ماہ میں یعنی ہم جمع ہیں, اور الحمدللہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں, تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے جو ایمان والے تھے, ماننے والے تھے, جو انبیاء تھے, ان کے پیرووں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور لاسٹ میں آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یعنی یہ تمہیں روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو, تمہارے اندر پرہیزگاری آئے, تمہارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز آئے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری تمہارے اندر آئے. تو یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں. امید ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون, امید ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ صرف ایک ہی مقام ہے جہاں پر روزوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, بعد میں پوری اس کی تفصیلات ہمیں احادیث کے ذریعے سے ملتی ہیں. روزہ ایک طرح سے مخفی عبادت ہے, ایک چھپی ہوئی عبادت ہے. یعنی ہم جب دیگر عبادات کرتے ہیں تو ظاہری شکل سے پتہ چل جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے رکوع اور سجود کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کو یا پھر جو لینے والا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم حج کرتے ہیں تو کئی لوگوں کے درمیان میں حج ہوتا ہے. تو اس طرح سے جب ایمان لاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تو یعنی ہم ایک مسلمان ہو کر مسلمان کمیونٹی میں ہم شمار ہونے لگتے ہیں, ہمارا شمار ہونے لگتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی مخفی اور چھپی ہوئی عبادت ہے کہ جب تک کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں روزے سے ہوں, آپ یعنی پہچان نہیں سکتے, معلوم نہیں کر سکتے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. جی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, گویا یہ ایک ٹریننگ ہے, یہ ایک تربیت ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں کہ ہم بعد کے 11 مہینے ہم اسی طرح سے گزاریں. جی. یعنی جب یہ ایک ماہ میں ہم کو کچھ حلال چیزیں, یعنی ہمارا جو کھانا پینا ہے, جی, صبح سے شام تک, سحری سے لے کے افطار تک جو ہے یہ حلال چیزیں ہم پر جو ہے روک دی جاتی ہیں. جی. اور میاں بیوی کے تعلقات, اس طرح کی چیزیں جو ہے, کچھ چیزیں ہم پر اس طرح پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ یہ حلال چیزیں ہم سے کچھ دیر کے لیے رکوا کر یہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اندر ضبط نفس, اپنے آپ پر کنٹرول کروانا یہ سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم وہ ساری حرام چیزوں سے بچتے رہو جو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی حرام کر رکھی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہمیں کنٹرول چاہیے اپنے نفس پر, اپنے آپ پر,
جو سیلف کنٹرول ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ضبط نفس آئے، کنٹرول آئے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں، اور ہر اس کام کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش تو یہ ایک خاص طرح کی ٹریننگ کے طور پر بھی ہے. اور ہمارے ساتھ عطیہ صاحبہ اب کالرز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ہماری. چلیے ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام کے تعلق سے، اور بات کریں گے ہم اپنے پہلے کالر سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہے. آپ اپنا پہلے نام بتائیے بہن، آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کیا؟ میرا نام دولت بھی ہے، میں تمل ناڈو ویلور سے بات کرتی ہوں. تمل ناڈو سے آپ نے ہمیں کال کیا؟ تمل ناڈو ویلور سے. سوال دولت بھی فاطمہ کو کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں میرا جاننا چاہتی ہوں. آپ رمضان کے تعلق سے کچھ جاننا چاہتی ہیں؟ رمضان المبارک روزے کے تعلق سے بہت ہے، سب سنتی ہوں، سن رہی ہوں. رمضان مبارک ہے، نماز روزے کی پابندی ہوں. جی بہت شکریہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرائیں گی؟ بھی فاطمہ کو کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں؟ رمضان کے تعلق سے پوچھیے آپ، وہ تو انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے. جی بالکل بالکل. رمضان اور روزوں کے سلسلے میں پوچھیے. چلیے بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. اور ناظرین آپ جو ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں رمضان المبارک اور روزے کے تعلق سے، آپ ہم سے یہاں پر سوال کر سکتے ہیں. کچھ جاننا چاہیں پروگرام کے تعلق سے، کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم خاص آپ کے لیے ہے. بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو ہلو. تو چلیے ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان عطیہ صدیقہ صاحبہ موجود ہیں. عطیہ صاحبہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، خواتین کے لیے یہ جو بابرکت مہینہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہو جاتا ہے. اپنی عبادات کا بھی انہیں خاص خیال رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور اپنے جو گھر والے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تو 24 گھنٹے ہی ہیں ہمارے پاس. ان 24 گھنٹوں کو ہم کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں، کس طرح سے ہم پہلے سے ہی اگر ہم تھوڑا سا مینج کر لیں گے تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا ضرور ہم جاننا چاہیں گے. ہماری جو خواتین بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رہنمائی آپ سے چاہیں گے کہ عبادت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے جو امور خانہ داری کے جو تمام کام ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. جی بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ہم خاص طور سے ہم خواتین کے لیے بہت اہم سوال ہے یہ کہ ایک طرف تو جو مینس ہمارے مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، ان لوگوں کے لیے پھر بھی عبادات ہیں، آرام ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم پر جو ایک اور چیز گھر کی امور خانہ داری ہے، اور خاص طور سے پکوان وغیرہ، پھر لوگوں کی فرمائشیں، یہ سب کچھ بڑھ جاتی ہیں رمضان میں. تو ہم خواتین کیسے مینج کریں؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے ہم کو ایک طرف تو عبادات کے لیے بھی ہم کو وقت نکالنا ہے، ایک یعنی تلاوت قرآن کے لیے، اور پھر کچھ حصہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، کچھ اپنی قرآن کو درست کرنے کے لیے، کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ہم کو وقت نکالنا ہے. اور پھر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس رمضان المبارک کو یعنی ان کی جو بھی خواہشات، ان کی جو بھی چیزیں، ہم اس کو بھی پورے کرنے والے بنے. تو اس سلسلے میں ہم خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ کچھ ہم پلاننگ کر لیں، کچھ ہم اس طرح سے پلان کریں کہ ہمارے کام بھی ہوں پورے، اور پھر ہم گھر کے ہی تمام جتنے بھی افراد ہیں ان پر بھی ہم کچھ نہ کچھ کام ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ذہن میں بھی یہ احساس پیدا کریں کہ دیکھیے ہم خواتین تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، یعنی افطار کے وقت بھی بہت زیادہ کام کا برڈن ہوتا ہے، سحر میں بھی ہم خواتین کو پہلے اٹھنا ہوتا ہے، پہلے ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، بعد میں سب اٹھ کر صرف اپنی تیاری کر کے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، سحر کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم اس وقت تھوڑا سا کچھ کام ڈسٹریبیوٹ کر دیں، بچوں کو کچھ کام ہم بتا دیں کہ دسترخوان لگا دیں گے، پانی وغیرہ ارینج کر دیں گے. تو جو بھی ایسے کام ہے اس طرح سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں. ہمارے گھر کے مرد حضرات ہیں ان کو کچھ کام ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور عطیہ صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کس طرح سے ہم اپنی جو زبان ہے ہماری اس کو ہم دنیاوی باتوں میں نہ لگا کر دین کی طرف کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ جی 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 بہت اہم ہے آپ کا یہ بھی سوال. دیکھیے ہم جب خواتین مل بیٹھتی ہیں یا پھر فون کرتے ہیں ہم، تو اکثر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے برائیاں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہم گنوانے کی، اور جس کو ہم غیبت اور چغلی کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں.
جبکہ یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے اور روزے میں تو بہت زیادہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا مطلوب نہیں ہے, بلکہ ہمارے کان کا بھی روزہ ہو, ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو, ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو. تو یعنی اگر ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں یا پھر ہم کسی کی غیبت سنتے ہیں اپنے کان سے, تو گویا ہم اپنے کان کے روزے کو ہم خراب کر رہے ہیں, زبان کے روزے کو ہم خراب کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو سامنے والی, یعنی پہلے تو خود بھی رکے, اور اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہے تو ہم اس کو بہت اچھے انداز میں, بہت احسن انداز میں ہمیں اسے سمجھائیں کہ دیکھیں بہن آپ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں, اور ہم یہ کام کر کے اپنے روزے کو ہم خراب نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے روزے کو محفوظ رکھنے کی ہم کوشش کریں گے. تو دیکھیے آپ جب اس طرح سے آپ بات کریں گے نا تو انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ایسا ہو, بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ایک بہت سادہ سی بات جو ہے وہ ہماری خواتین تک پہنچائی ہے. اور چلیے اب ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ایک اور کالر سے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سحری کے بعد جیسے 4:30 بجے تک میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, کہاں سے کال کیا بہن وہ بھی بتائیں. جی میں احمد آباد سے بول رہی ہوں, یاسمین بیگم. یاسمین صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے وہ بھی بتائیں. اچھا لگتا ہے, اور ہو سکے تو ایک نعت شریف سنا دیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. تو ان کا جو سوال ہے اس کو ہم اپنی جو اسلامی اسکالر ہیں ان تک ضرور پہنچائیں گے, اور نعت کی بھی فرمائش ہم پوری کریں گے. فی الحال یہاں ہم رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, کہیں جائیے گا نہیں, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. تو بریک کے بعد رمضان ٹائم کے خصوصی خواتین اسپیشل میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. عطیہ صدیقہ صاحبہ اسلامی اسکالر ہیں, دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ زینت عالم صاحبہ نعت خواں ہیں, حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا, وہ ہم اپنی عطیہ صاحبہ تک پہنچانا چاہیں گے. سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو 4:30 بجے تک تہجد کی نماز کیا وہ اپنی کنٹینیو کر سکتی ہیں, کیا اس کو پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ صبح کی اولین ساعتیں ہوتی ہیں. تو تہجد کی نماز کے تعلق سے آپ تھوڑا سا فرمائیے. جی دیکھیے الحمدللہ رمضان المبارک میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرے. 4:30 کا ٹائم بھی اگر آپ فری ہیں, مینس آپ کے اوپر پکوان وغیرہ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو آپ اس وقت ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ ہر مقام پر اس سحر کے ختم ہونے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے. یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دلی میں یعنی 40 پر یا 45 پر جو ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, سحر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فوری ہی فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا اول اور پہلے اٹھ جائیں, آدھا گھنٹہ پہلے اور اٹھ جائیں, اور بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ اگر آپ تہجد ادا کر لیں گے تو بہت اطمینان سے نماز بھی ہو جائے گی, پھر آپ کی سحر ہو جائے گی. اس طرح سے آپ اپنے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں آگے. جی بہت اچھی طرح سے آپ نے یہ بات سمجھائی کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں ضرور مشغول رکھیں. اب نعت کی بھی چونکہ ہمارے پاس لگاتار فرمائش آ رہی ہے, زینت عالم صاحبہ آپ سے ہم ایک نعت کی گزارش کرنا چاہیں گے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری چاہتوں کا صلہ اللہ اللہ, میری چاہتوں کا صلہ اللہ اللہ. حضور آپ کا نقش پا اللہ اللہ, حضور آپ کا نقش پا اللہ اللہ. ثنائے حبیب خدا اللہ اللہ, ثنائے حبیب خدا اللہ
مجھے بھی مگر چن لیا اللہ اللہ، میری چاہتوں کا صلہ اللہ اللہ، حضور آپ کا نقش پا اللہ اللہ۔ بہت خوب زینت عالم صاحبہ، بہت خوب۔ اور اسی طرح سے آپ سے نعت جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ایک اور کالر سے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں، شکیلا بانو نام تمہارا۔ جی، کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کے دن آج پڑھیے، بہت اچھی آواز ہے، اور آپ کے پروگرام کی کیا تعریف کروں بہن نے، بہت اچھا پروگرام کر رہا ہے۔ اور ہم نے ایک نعت کی سنائیے اور کچھ تراویح کے بارے میں بتائیے۔ بالکل بالکل، بہت بالکل، ہاں، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور آپ کی بات ہماری نعت خواں زینت عالم صاحبہ تک بھی پہنچ گئی ہے، آپ نے ان کی جس طرح سے نعت کی تعریف کی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور چلیے ہم عطیہ صدیقہ صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ عطیہ صاحبہ، تراویح کے تعلق سے خواتین کے لیے کیا کچھ خاص فرمایا گیا ہے؟ ہاں دیکھیے، رمضان المبارک میں تراویح کی جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، مختلف روایات میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں، مختلف مسالک میں بھی باتیں ملتی ہیں۔ بعض یعنی لوگ بعض مسالک میں 8 رکعت ہیں، بعض میں 20 رکعت ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور بعض مقامات پر اہل حدیث وغیرہ میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہم اس بحث میں نہ پڑھیں کہ 8 اور 20 کے بحث میں، جی جی ہم جتنا بھی جو ہے انہیں عبادات کر سکتے ہیں۔ یہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ جی سنت موقدہ یعنی وہ چیز جس کی تاکید کی گئی ہے۔ جی تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جب عبادت کرتے ہیں تو ہم خواتین کے لیے، اگر کسی مساجد میں ایسا نظم ہے جی کہ خواتین وہاں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہیں، تو ہم اس مسجد میں جانے کے لیے، قریب ہے اور سہولت ہے ہمارے جانے میں، تو ہم وہاں ضرور جانے کی کوشش کریں۔ ورنہ اس طرح کی اگر سہولت نہ ہو تو گھر میں ہی ہم اور دیگر ہماری دوسری خواتین ہیں، گھر کے بچے ہیں، ہم سب مل کر یعنی جماعت بنا لیں۔ خواتین کی بھی جماعت ہوتی ہے، لیکن یعنی کوئی خاتون امامت وغیرہ یا سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، جی جی صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہو کر تھوڑا سا بآواز بلند پڑھیں، اور اسی طرح سے ایک اجتماعی طور پر گھر میں سب کی بھی تراویح کی نماز جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم اجتماعی اس طرح سے کرتے ہیں، انفرادی بھی کر سکتے ہیں آپ، اپنے اکیلے طور پر بھی جو ہے آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح تراویح کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو ہم جتنا اس ماہ میں نیکیاں سمیٹیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ تراویح کو ضرور ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ اور عطیہ صاحبہ، آپ سے ایک اور بہت اہم بات ضرور ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کورونا کا ایک برا وقت تھا، مشکل دور تھا، 2 سال ہم سب نے بہت ہی مشکل کے دیکھے، اور اس مشکل نے ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا سکھایا، مدد کرنا سکھایا۔ اب اللہ کا بہت احسان، بہت شکر ہے پاک پروردگار کا کہ اب ہم لوگ اچھے وقت میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اس برے وقت کو نہ بھولیں۔ خاص طور پر میں اپنی تمام خواتین جو میری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور آپ کے ذریعے پہنچانا چاہوں گی کہ جو مدد کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا، ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ جو ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا تھا، اس کو ہی آگے بڑھائیں، اس کو ہی آگے کس طرح سے ہم قائم دائم رکھ سکتے ہیں۔ بہت صحیح کہا آپ نے ہینا بہن۔ اور اس میں جو ہے ہم نے 2 سال جو ہمارے گزرے ہیں بہت زیادہ آزمائش کے، اور کل ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا ان دنوں میں کہ پتہ نہیں اب حالات نارمل ہوں گے بھی یا نہیں۔ بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہی یہ حالات کو نارمل کیا، اور آج ہم مساجد میں جو ہے جا کر ہم تراویح کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو بہت اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہمارے دل لبریز تھے۔ بہت صحیح کہا آپ نے کہ ہم نے جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھا تھا، ابھی بھی ہم کو اسی طرح سے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے خاندان میں نظر ڈالیں کہ ہمارے خاندان کے ایسے کون سے افراد ہیں جو بہت زیادہ خط غربت سے بھی نیچی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے کھانے پینے کے لیے یعنی فراوانی سے سامان مہیا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو ہم خاندان کے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ ایک کام یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے محلے پر نظر رکھیں، اپنے اپارٹمنٹ میں یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم نظر رکھیں
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خودداری کی بنا پر مانگتے نہیں ہیں کسی کے سامنے. ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں, ان کی ضروریات کو معلوم کریں اور خاموشی سے بہت احتیاط کے ساتھ ہم ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں, مانگ کر بہت سارا جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کا بیجا استعمال اور اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہم مانگنے والوں کو تھوڑا بہت چاہے تو دے دیں, لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اپنے محلے پر ہر کوئی اگر اس طرح سے نظر رکھنے لگے تو بتائیے آپ کتنا جو ہے ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بن جائیں گے. اور بہت سارے ادارے اور تنظیمیں اس ماہ میں راشن کٹ کا بھی انتظام کرتی ہیں. وہاں پر ایک دم سے ہول سیل میں لے کر کٹس تقسیم بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم اپنا کنٹریبیوشن دے سکتی ہیں. ہمارے گھر میں جو بڑے بوڑھے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے نام سے بھی ہم ایک راشن کٹ جو ہے دے سکتے ہیں وہاں پر. تو اس ماہ میں ہم کوشش کریں, جیسا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے اطراف میں, ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو قسم پرسی کی اور تنگ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم ان کی ضرورتوں کو ضرور پورا کریں. بہت اچھی طرح سے آپ نے یہ بات یہاں ہمارے تمام ناظرین کے سامنے رکھی ہے, اور اسی طرح سے ہم اپنے پروگرام میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رکھتے رہیں گے. بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ایک کالر سے. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کیا اور سوال کریں. بول رہی ہوں کوٹا سے. مجھے عمر فضا نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عمر فضا نماز اپن رمضانوں میں پہلے پڑھیں کہ مطلب نماز کے بعد پڑھیں؟ ہلو جی ہاں, سن لیا ہے ہم نے آپ کا سوال. دیکھیے قضاء عمرے کے سلسلے میں بہت لوگوں کے درمیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. جیسے اگر ہماری نماز جہالت اور نادانی یعنی جانتے بوجھتے اگر چھوٹتی ہے تو اس کا گناہ تو ہوگا, لیکن اب اس کو قضا کیسے کریں؟ بعض لوگ جو ہے اس کو ہر نماز کے ساتھ بھی اس کی قضا پڑھنا چاہتے ہیں. اور اصل میں دیکھا جائے تو احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت میں جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہماری نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا. اس وقت ہماری نمازوں کو دیکھا جائے گا. جب ہماری فرض نمازیں کم رہیں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو بندے کی نفل نمازیں کتنی ہیں, اور جب نفل نمازوں سے ہمارے فرض نمازوں کی بھرپائی ہوگی. تو اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ اگر ہمارے پاس اس بات کا ہم کو اندازہ ہے کہ ہماری اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں, تو ہم اس کا لحاظ, اس کی گنتی رکھتے ہوئے اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اگر گنتی ہی نہ ہو تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری جو نوافل یا نفل نمازیں ہیں اس کو ہم پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اگر ہماری فرض نمازیں کم پڑیں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری نفل نمازوں سے ہمارے فرض نماز کی جو بھرپائی کرے گا. تو اگر ہمارے پاس اندازہ ہے کہ ہماری اتنے دن کی اور اتنے وقت کی ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ضرور آپ اس کو اس کی نیت کرتے ہوئے قضا کر سکتی ہیں. لیکن قضاء عمری کے سلسلے میں اگر آپ فقہ میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی وہاں پر بات نہیں ملتی ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہماری بہنوں تک یہ پیغام پہنچا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. خواتین ہمیں کال کر سکتی ہیں, نعت کی فرمائش کر سکتی ہیں. فی الحال رکنا چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے, کہیں جائیے گا نہیں, جلد لوٹیں گے. اور بریک کے بعد رمضان ٹائم کے خصوصی خواتین اسپیشل پروگرام میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ ہماری ایک کالر جو ہیں وہ جڑنا چاہتی ہیں, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. چلیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہلو ہلو تو آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. برائے مہربانی جب آپ ہمیں کال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اور اپنا جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں وہ آپ ہماری یہاں پر جو موجود ہیں اسلامی اسکالر عطیہ صدیقہ صاحبہ, ان سے پوچھ سکتی ہیں. پروگرام کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں. اور چلیے اب زینت عالم صاحبہ سے ہم ایک نعت کی درخواست کرنا چاہیں گے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
بہت خوب زینت عالم صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ کا. اور لگاتار ہماری تمام جو بہنیں ہیں وہ بھی نعت کی فرمائش جو ہے وہ کر رہی ہیں اور آگے بھی کر سکتی ہیں. چلیے ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم عطیہ صدیقہ صاحبہ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، کام جو ہے وہ خواتین کے لیے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، انہیں خاص سحر و افطار کا خیال رکھنا پڑتا ہے، طعام کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے ہم یہ تھوڑا سا پیغام دینا چاہیں گے اپنی تمام خواتین کو کہ ہمارا روزہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہمارے ہاں جو کام کرنے والے ہیں، اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے ضرور رہتا ہے یا آتا ہے، یا اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا جو برتاؤ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ سامنے والا بھی تو ہماری طرح روزے دار ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم تھوڑا سا اپنے سماج میں پھیلا سکیں تو شاید یہ سماج جو ہے اور خوبصورت ہو جائے گا. جی جی، بہت صحیح کہا آپ نے کہ رمضان جیسا کہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا تعاون کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پر ہمیں خاص توجہ دینا ہے، ان کی خصوصی رعایت ہمیں کرنا ہے، کاموں کے سلسلے میں بھی رعایت کرنا ہے، پھر ان کی کچھ مالی امداد کرنے کے سلسلے میں بھی ہمیں کوشش کرنا ہے. تو ہمارے گھر میں جو بھی کام والے ہوتے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے کام کو ہم کم سے کم کر دیں. کچھ کاموں میں ہم خود بھی ہاتھ بٹانے لگیں، ہم خود بھی آگے بڑھ کر کریں، اور ان کے کام کو ہم تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی، کم کرنے کی ہم کوشش کریں. گھر کے لوگوں میں بھی تھوڑا بہت کام ہم تقسیم کریں. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے جو افراد ہوتے ہیں گھر میں کام کرنے والے، ان کا بھی ایک اچھے سے خیال رکھنا ہو جائے گا، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ یعنی ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ایک تو ان کی جسمانی لحاظ سے بھی، اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن کو، ان کی مالی امداد کرنے میں بھی ہم ان کی کس طرح سے کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، اور اس سے ان کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور یعنی آپس میں پھر محبت کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے تعاون کر سکیں گے. جی، اور دوسرے اشیاء کے تعلق سے کیا فضیلت فرمائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. جی دیکھیے، جیسا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اہم یہ بات ہوتی ہے کہ رحمت، مغفرت اور نجات کا یہ مہینہ ہوتا ہے. جی، تو اس طرح سے 3 اشروں کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم کل ہی مطالعہ کر رہے تھے یہ بات کا، تو وہاں یہ سامنے آیا کہ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں تھوڑا سا یہ ضعیف احادیث ہیں. یہ پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دعا کرتے ہوئے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یعنی مہینہ ہے، اور جنت مانگنے کا مہینہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے افطار کے وقت جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، کہ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اسے تو محفوظ فرما. تو یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا، اس کی فضیلتوں کا، اور اس سے یعنی حق مانگنے کا، اس سے بھلائی مانگنے کا یہ مہینہ ہے، اور آگ سے نجات کو مانگنے کا یہ مہینہ ہے. تو ہم اس ہاں کوشش کرتے رہیں پوری طرح کہ ہم دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور خاص طور سے افطار کے وقت ہم خواتین بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں کام کرنے میں. بالکل ٹھیک فرمایا. لیکن ہم کو کچھ اس طرح سے مینیج کرنا ہوگا کہ ایک 5-10 منٹ کا سے پہلے ہی ہم اپنے کام کو سمیٹ لیں اور بیٹھ جائیں. اور ایک سوئی کے ساتھ اس وقت دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنی نعمتیں کی ہیں. اور پھر خاص طور سے وہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ کل عرش میں یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر پیاس کی کیا شدت ہوگی. تو آج ایک معمولی سی شدت ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کل اتنی جو شدت ہمارے پاس ہوگی جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے، تو کیا ہم اس کو برداشت کر پائیں گے؟ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں لائیں. جی بالکل، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے یہ تمام باتیں یہاں پر ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں. اور ایک کالر جو ہے وہ کچھ ہم سے پوچھنا چاہتی ہیں، جڑنا چاہتی ہیں. چلیے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کیا، اور آپ بات کر سکتی ہیں. ہم بیدر سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں، اپنا سوال کریے، کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں ہم بیدر سے بات کر رہے ہیں. برائے مہربانی اپنا سوال کریے.
हाँ, वो रोजा रहने से दादी साइड दर्द हो रहा है, क्या रोजा छोड़ सकते हैं क्या? हेलो। जी 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 जी, रोज़ा रहने से कोई तकलीफ है आपको? हाँ, दादी साइड में दर्द हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो रहा एक सवाल, इसी को हम थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अतिया सिद्दीक़ा साहिबा मौजूद हैं। अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, रोज़ा जो है, जिस तरह से अभी हमारी एक बहन ने सवाल किया कि रोज़ा रहने से उनके बाजू में दर्द हो रहा है, इस तरह की अगर किसी बीमारी का या किसी भी तकलीफ़ का एहसास होता है, उस मामले में क्या कुछ फरमाया गया है? जी देखिए, रोजे में अल्लाह ताला ने हम पर कोई बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं की हैं। बेशक बेशक। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है कि अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर पर हो या कोई इस तरह के शरई उज़्र उसको लाहक हो, तो वो अपने रोजे को छोड़ सकता है, लेकिन बाद में वो अपने उस रोजे की खजा कर ले, अपने उस रोजे को पूरा कर ले। लेकिन उज़्र वाकई उज़्र हो, बिल्कुल, यानी अगर छोटी मोटी चीज हो और अगर हम उसको उज़्र बना लें तो ये कैसे तो अल्लाह ताला जानता है। देखिए, रमजानुल मुबारक का एक रोजा भी बगैर किसी शरई उज़्र के अगर हम छोड़ते हैं तो अगर आप साल भर भी रोजे रहेंगे तो उस एक रोजे की भरपाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको कोशिश ये करना है कि छोटी मोटी अगर कुछ तकलीफ हो तो हम उसको बर्दाश्त कर ले। यूं भी यानी कुछ ना कुछ रोजा रहने से वो तकलीफ खत्म हो जाएगी, ऐसा अगर नहीं है, या फिर उस तकलीफ को खत्म करने के लिए कुछ दवाई लेना जरूरी हो तो आप सहर और इफ्तार के वक्त उस दवाई को ले सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में कोई मजबूरी हो, वाकई में अगर कोई मर्ज लाहक हो जिसके रोजा रखने से वो मर्ज में और इजाफा हो जाता हो, तो ऐसे मरीज के बारे में है कि अपने वो रोजे को छोड़ सकता है और बाद में उस रोजे को पूरा कर सकता है। लेकिन कोई ज़ईफ ऐसे होते हैं जिनको बाद में भी यानी सेहतमंद और तंदुरुस्त होने का कोई अंदेशा नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिदिया रखा गया है। तो कोशिश हम इस बात की करें कि क्योंकि हम अपने आप का अच्छे से जायजा लगा सकते हैं, अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन है, क्या मैं रोजा छोड़कर यानी बेहतर हूँ या फिर रोजा रखकर मैं थोड़ी सी यानी मशक्कत को बर्दाश्त कर लूं और अल्लाह ताला के उस अजीम अजर का मुस्तहिक बनूं। और वाकई अगर कोई परेशानी और मर्ज लाहक है तो अल्लाह ताला ने तो कोई तंगी नहीं रखी है, हम इसको छोड़ सकते हैं और बाद में इसकी तादाद को पूरी कर सकते हैं। जी अतिया साहिबा, इसी सवाल को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारी जो कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि शीरख्वार बच्चों की वालिदाएं हैं, यानी अपने बच्चों की उनको दूध पिलाती हैं, जी जी जी, और हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनका मखसूस अय्याम होते हैं, लेकिन वो इस बाबरकत महीने से किस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं, अपने आप को किस तरह से वो इबादत में मशगूल रख सकती हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इसके बारे में ज़रूर रहनुमाई फरमाइए। जी देखिए, पहले तो दूध पिलाने वाली माएँ हैं ना, ये भी एक शरई उज़्र में शामिल है। जी, अगर रोजा रखने से दूध कम हो जाता है और बच्चा परेशान हो जाता है तो उस वक्त ऐसी माँ को जो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है वो शरई उज़्र में शामिल है, वो अपने रोजों को छोड़ सकती है, लेकिन उसकी गिनती कर लें, उसको शुमार करके रख लें और बाद के 11 महीनों में किसी वक्त जो है उस गिनती को पूरा कर लें, उन रोजों की खजा जरूर कर लें। दूसरा, जैसे आपने कहा है, खवातीन के जो मखसूस अय्याम, हैज के अय्याम होते हैं, माहवारी के अय्याम होते हैं, उसमें नमाज तो माफ होती है लेकिन रोजा माफ नहीं है। तो अगर हमको हैज के अय्याम लाहक हो जाए तो हम उन दिनों में रोजा छोड़ें, लेकिन इसकी भी खजा हम बाद के दिनों में पूरी कर लें। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अब हम रमजान में हैज में रहें तो हम कैसे इबादत करें। तो इस सिलसिले में देखिए, हम अपनी जुबान से दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं, कुरानी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, जैसे पहले रब्बना जो है कि कुरान मजीद में 40 मरतबा रब्बना के साथ जो दुआएं आई हैं उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी और भी बहुत सारी कुरानी दुआएं हैं जो हम अपनी जुबान से अदा कर सकते हैं। अगर हमारे जहन में ये हो कि जबान हमारी नापाक है, इस तरह से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमारी दिली कैफियत को जानता है। और हैज और माहवारी का जो ये निज़ाम अल्लाह ने रखा है, ये कुदरती निज़ाम है, बिल्कुल, यानी कुछ ऐसा नहीं है कि औरत को कुछ ये पनिशमेंट या सजा के तौर पर दिया गया है, बल्कि ये तो एक औरत का फितरी चीज है जो अल्लाह ताला ने रखी है, जो उसकी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो इसमें अल्लाह ताला ने, यानी ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं,
بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم ان دنوں میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر ہم نماز کے اوقات میں بھی جو ہے ہم بیٹھیں، دعائیں پڑھتے رہیں، دعاؤں کے ساتھ اپنے یعنی روزے کو پورا کرتے رہیں، اور یعنی ایک وقت ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سے غافل نہ ہوں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بھی ہم حیض سے ہیں تو بس سب کے سامنے یعنی روزے کو اپنے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، اس طرح سے بھی نہ ہونے پائے، احترام بلکہ ہم رمضان کا بالکل احترام بالکل کریں، احترام اس طرح سے کریں کہ جہاں ضرورت ہے ہماری تو ہم تھوڑا سا جی سب بہت کی اچھی نظر سے بات بچ آپ نے تھوڑا یہاں بہت عطیہ کھا صاحبہ لیں۔ کہی ہے کہ روزے کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور آپ سے اسی طرح سے ہم تمام تر اچھی باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ نعت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، فی الحال ایک چھوٹا سا بریک، جلد لوٹیں گے۔ تو وقفے کے بعد پروگرام رمضان ٹائم کے خصوصی شمارے خواتین اسپیشل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان بھی موجود ہیں۔ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے، چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اگلے کالر سے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے وہ کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں عطیہ صدیقہ صاحبہ، ہم آپ سے ایک بات اپنے ناظرین تک یہ ضرور پہنچانا چاہیں گے کہ ہمارے گھروں میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ایسے میں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کیا کچھ یہاں پر کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو شاید نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہم وہ معلومات اپنے سماج میں بھی اپنے جو برادران وطن ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی بہت اہم بات بتائی ہے آپ نے یہاں پر، اور الحمدللہ ہمارا سماج اور مسلمان اب خاص طور سے اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ جی پہلے ایک دور تھا کہ صرف قرآن ختم کر لینا، 2 قرآن 3 قرآن اس طرح سے ختم کر لینے کا رواج رہتا تھا، اور اب ذہن میں یہ بات ہمارے مسلم کمیونٹی اور سماج میں بھی آئی ہے کہ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، جی ترجمے سے پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کی تفاسیر کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ جی دیکھیے قرآن مجید ہمارے لیے ایک نظام حیات ہے، جی جی یعنی وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ناظرہ پڑھ لیں، ہم عربی جاننے والے جی تو نہیں ہیں، عطیہ صاحبہ یہاں جب تک تھوڑا ہم اس سا کا میں ترجمہ آپ کو نہیں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گی، کیونکہ ایک کالر ہم سے جڑنا چاہتی ہیں، چلیے ہم ان کو سن لیتے ہیں، پھر ہم آپ کی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہلو ہلو، ہاں اپنے ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر کے آپ اپنی کال کریے۔ ہاں آواز بند، ہاں بند ہے۔ اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کیا، سوال کریے۔ یہ احمدآباد، عبدالوحید۔ سوال کریے۔ ہاں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے عورتوں کو جہنم میں کیوں دیکھا زیادہ تر؟ چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، اور ناظرین اسی لیے ہم خاص پروگرام لے کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارے سماج میں جو بہت ساری ایسی جس کو ہم کہیں گے کم علمی کی جو علامات دکھائی دیتی ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہیں۔ عطیہ صاحبہ دیکھیے، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور یہی چیز ابھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر سمجھانا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے میں بتا رہی تھی، قرآن مجید ایک ہمارے لیے نظام حیات ہے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کا سارا طریقہ اس میں ہم کو بتا دیا گیا، اور زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو 95% کو ہم کس طرح سے معاملات کریں، کیسے زندگی گزاریں، ہماری اجتماعی زندگی کیسے ہو، ہماری معاشرتی زندگی کیسے ہو، ہماری معاش ہم کیسے کمائیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے ہمیں قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
کہ ہم قرآن مجید جی کو عطیہ صدیقہ ناظرہ بھی صاحبہ، پڑھیں اور بہت اور اچھا آج کا ہمارا یہ معلوماتی پروگرام رہا، اور آپ لوگوں سے آگے بھی اسی طرح سے ہم بات چیت جو ہے اپنی جاری رکھیں گے۔ آج ہمیں وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ دونوں کا بہت تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ عطیہ صدیقہ صاحبہ اسلامی اسکالر اور زینت عالم صاحبہ نعت خواں، دونوں کا ہم اپنے پورے نیوز 18 اردو کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور آج کا ہمارا خواتین اسپیشل پروگرام یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آداب۔